नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। आज हमारी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लेक्चर नंबर 18 है। गुज़िश्ता नशिस्त में बात यहाँ तक पहुंची थी कि हमने हिजरत हबशा पर बात की थी। हमने हिजरत हबशा पर भी बात की थी और दूसरी हिजरत हबशा पर भी बात की थी और हमने देखा था कि नज्जाशी से क्या गुफ्तगू हुई सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन की और किस तरीके से उनको रोकने के लिए हम कुफ़ार और मुशरिकीन की तरफ से दो नुमाइंदे भेजे गए थे। सारी तफसील हम गुज़िश्ता नशिस्त में देख चुके हैं। आज हम ये देखेंगे कि इसके बाद इसके नतीजे में यानी कि हिजरत हबशा के नतीजे में आगे कुफ़ार और मुशरिकीन का क्या रद्द-ओ-अमल रहा और किस तरीके से उन्होंने फिर अपनी सताना जो उन्होंने शुरू किया था उसमें क्या तब्दीली आई। चलिए हम अपनी मजलिस का आगाज़ करते हैं। आप सभी से गुजारिश है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जब भी सुने कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर कहें। मजलिस के आगाज़ में दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो गुज़िश्ता नशिस्त में जैसे कि मैंने आपसे बताया कि हमने बात की थी हिजरत हबशा पर। आज हम उससे आगे की गुफ्तगू को बढ़ाएंगे। तो हमारा आज का उन्वान है जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं वो है अबू तालिब को कुरैश की धमकी। जैसे कि हमने देखा गुज़िश्ता नशिस्त में जो आखिर में बात आई थी वो ये थी कि मुशरिकीन की जो चाल नाकाम हो गई थी ना कि वो मक्के के जो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम हबशा चले गए थे उनको वापस लाने की उन्होंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन नज्जाशी बादशाह ने मना कर दिया और वो इन कुफार मुशरिकीन के चुंगल से बच गए। तो यहाँ कुफार और मुशरिकीन की जो चाल थी वो नाकाम हो गई ना, तो नाकाम होने की वजह से उनकी जो उनकी समझ में आ गया कि वो अपने उनको समझ में आ गया कि वो अपने जज़्बे अदावत को अपने दायरे अख्तियार में ही आसूदा कर सकते हैं, यानी कि मक्के की हद तक ही उनका जो नफ़रत है या जो भी वो सताना चाह रहे हैं, वो सिर्फ़ विदिन मक्का ही उनके पावर्स को एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। उसके आगे उनको किसी भी चीज़ का इख्तियार नहीं था, क्योंकि जगह बदल जाने पर वो इलाक़ा जिनके कब्ज़े में है, जैसे कि नज्जाशी की हुकूमत में वो चले जाते हैं, नज्जाशी के किंगडम में जैसे कि हबशा अगर वो जाते हैं, तो जो नज्जाशी बादशाह कहता है उनको वही बात माननी होगी ना, फिर यहाँ पर मक्के वालों की बात नहीं मानी जाएगी। तो उनको ये बात समझ में आ गया कि हम जो इन पर ज़ुल्म और सितम करते हैं या इन्हें तकलीफ़ पहुँचाते हैं, ये सिर्फ़ मक्के ही की हद तक हम कर सकते हैं। तो लेकिन इसके नतीजे में इन्होंने एक खौफ़नाक बात सोचनी शुरू कर दी। दरहकीकत अच्छी तरह उन्हें एहसास हो गया था कि इस मुसीबत से निमटने के लिए उनके सामने 2 ही रास्ते हैं, यानी कि इस मुसीबत किस चीज़ को मुसीबत कहा जा रहा है? मुसीबत कहा जा रहा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को फैलने से रोकने के लिए। तो किस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन का काम करने से रोका जाए और इस दीन को जो फैल रहा है और लोगों पर असर कर रहा है, इसको किस तरीके से रोका जाए, इसके बारे में बात हो रही है। तो उनको 2 ही सूरत-ए-हाल पेश आई थी ना, तो उन्होंने ये 2 ही सूरत-ए-हाल सोच ली थी कि तो उनके सामने क्या हुआ, 2 ही रास्ते रह गए उनके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कि वो ये बात पर ठान गए थे कि अब हमारे सामने सिर्फ़ 2 ही रास्ते हैं। सबसे पहला ये कि या तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग से बज़ोर ताकत यानी अपनी ताकत से रोकें या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद का सफाया करने ना करें। तो ये 2 चीज़ें उन्होंने सोच ली कि दोनों में से कोई एक चीज़ हमें करनी ही करनी होगी। तो लेकिन दूसरी सूरत हद दर्जे मुश्किल थी। दूसरी सूरत यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफाया कर देना, ये ज़्यादा मुश्किल था। क्यों? क्योंकि अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाफ़िज़ थे ना। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि अबू तालिब जो थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करते थे आपके चाचा ना।
تو آپ ان کی حفاظت میں تھے، اور مشرکین کے عزائم کے سامنے آنے والی دیوار بنے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ پروٹیکٹ کر رہے ہوتے تھے۔ اس لیے یہی مفید سمجھا گیا کہ ابو طالب سے دو باتیں کی جائیں۔ یہاں تک ہم نے گزشتہ نشست میں بات کی تھی کہ اب انہوں نے جب یہ خوفناک باتیں سوچی تھی، اس سے پہلے کہ وہ انہیں ایگزیکیوٹ کرتے، انہوں نے سوچا کہ ایک بار ابو طالب سے بات کریں۔ تو یہاں سے ہم اپنی مجلس کا آغاز کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو ابو طالب کو قریش کی دھمکی، تو قریش کے لوگوں نے، جو کفار و مشرکین تھے مکہ کے قریش کے، انہوں نے ابو طالب کو دھمکی دینا شروع کیا۔ تو کس طریقے سے انہوں نے ابو طالب کو دھمکی دی، اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو اس تجویز کے بعد سرداران قریش ابو طالب کے پاس حاضر ہوئے اور بولے۔ تو یہ جو واقعہ پیش آیا نا ہجرت حبشہ کا، اور انہوں نے جو سوچا، پھر سارے لوگ، جیسے کہ میں نے آپ کو گزشتہ نشستوں میں بہت بار بتایا ہے، یہ سارے سرداران قریش دار الندوہ میں بیٹھ کر حتیم میں گفتگو کیا کرتے تھے اور سوچا کرتے تھے کہ ہم کیا کریں گے، کس طریقے سے کریں گے نا۔ تو اس تجویز کے بعد سرداران قریش نے ابو طالب کے پاس حاضر ہوئے اور بولے کہ ابو طالب، آپ ہمارے اندر سن و شرف اور اعزاز کے مالک ہیں۔ یعنی کہ ابو طالب کا مرتبہ بہت اونچا تھا، کیونکہ مکے کے گھرانوں میں سے سب سے اعلیٰ گھرانے کے سردار تھے آپ، اور اس وقت آپ کے پاس ہی مکے کی چابیاں ہوتی تھی نا، مطلب کعبۃ اللہ کی چابی ہوتی تھی، تو آپ کا بڑا مقام تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ سے گزارش کی کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیے، لیکن آپ نے نہیں روکا۔ آپ یاد رکھیں کہ ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے آباء و اجداد کو گالیاں دی جائیں، ہماری عقل و فہم کو حماقت زدہ قرار دیا جائے، اور ہمارے خاندانوں کی عیب چینی کی جائے۔ آپ روک دیجئے، ورنہ ہم سے اور ان سے ایسی جنگ ہم آپ سے اور ان سے، یعنی کہ آپ کے ساتھ بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ بھی ایسی جنگ چھیڑ دیں گے کہ ایک فریق کا صفایا ہو جائے، یعنی کہ کفار و مشرکین ایک جگہ ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے فالوورز جو ہو گئے وہ ایک جگہ ہو گئے، تو ہوگا یہ کہ دونوں میں سے کسی ایک کا صفایا ہو جائے۔ تو بات یہاں تک آپ پہنچی ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے ابو طالب کو دھمکی دینی شروع کی۔ تو آپ یہاں پر یہ سمجھیں کہ ہم یہاں پر پس منظر سمجھیں کہ یہ باتیں کب کی جا رہی ہیں، یہ ہجرت حبشہ کے بعد کی جا رہی ہے نا۔ ہجرت حبشہ میں کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے بتایا تھا کہ نجاشی ایک عادل بادشاہ ہے اور وہ تم پر ظلم و ستم نہیں کرے گا، اللہ کے فضل و کرم سے نجاشی کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ لوگ ستائے ہوئے ہیں نا، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پناہ لینے آئے تھے، وہ در حقیقت ستائے گئے ہیں۔ تو اس نے یہ جو کفار مشرکین کی طرف سے جو صحابہ کرام بھیجے گئے تھے، دو لوگ بھیجے گئے تھے نا، عمر بن عاص اور ربیعہ، دونوں جو بھیجے گئے تھے، ان کے ساتھ صحابہ کرام کو واپس کرنے سے منع کر دیا۔ جب ان کو منع کر دیا تو ان کے پاس اتنی ان کو شدید رسوائی محسوس ہوئی کہ انہوں نے اس طریقے کی دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ تو یہ ابو طالب کے پاس آیا اور انہوں نے اس طریقے سے آپ کو دھمکی دی۔ تو ابو طالب پر اس زوردار دھمکی کا بہت زیادہ اثر ہوا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا کہ بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور ایسی ایسی باتیں کہہ گئے۔ تو جو باتیں انہوں نے ابو طالب سے کہی تھی، وہ ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی۔ اب مجھ پر اور خود اپنے آپ پر رحم کرو، اور اس معاملے میں مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میرے بس سے باہر ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے کمزور پڑ گئے ہیں۔ اس لیے فرمایا، چاچا جان،
خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں کہ میں اس کام کو اس حد تک پہنچائے بغیر چھوڑ دوں کہ یا تو اللہ اسے غالب کر دے یا میں اسی راہ میں فنا ہو جاؤں، تو نہیں چھوڑ سکتا۔ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا یہ تھا کہ اگر میرے داہنے ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے تب بھی میں یہ کام کو نہیں چھوڑوں، کیونکہ یہ کفار و مشرکین تھے۔ دوسری روایتوں کی سے یہ بھی ملتا ہے کہ جب یہ دھمکی دینے آئے تھے تو انہوں نے ایسی باتیں بھی کی تھی کہ معاذ اللہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اقتدار چاہیے، یعنی کہ کنگڈم چاہیے، کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم میں سے امیر بن جائے، تو ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو امیر بنا دیں گے، کہ ہمارا کنگ بنا دیں گے، لیکن وہ ہمارے آبا و اجداد کے لائے ہوئے دین کو برا بھلا نہ کہے۔ اگر وہ کسی اعلیٰ نسب کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو ہم اس سے بھی اس کی شادی کرا دیں۔ ایسی ایسی باتیں ان کفار و مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی تھی، اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر بہت سارے چاندی سونا ان سب چیزوں کے طلبگار ہے تو وہ بھی ہم دینے کے لیے راضی ہیں، لیکن یہ کام کو وہ چھوڑ دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جب ابو طالب نے کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں یعنی کہ دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے، یعنی کہ آپ سمجھیں ایگزامپل کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزوں سے کمپیئر کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے نا، سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، یعنی کہ سارے عالم کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا باعث رحمت ہے۔ تو صرف ہم انسانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ چرند پرند جو بھی جھاڑ پہاڑ تھے سبھی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک وجود باعث رحمت ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے ہاتھ میں چاند اور سورج بھی رکھ دیا جائے تب بھی میں یہ کام سے نہیں رکوں گا، حتیٰ کہ یا تو یہ ہو کہ اللہ اس کام کو مطلب یعنی کہ اس دین کو سب پر غالب کر دے، یا پھر یہ ہو کہ اسی راہ میں کام کرتے کرتے یعنی کہ دین کو پھیلاتے پھیلاتے میری جان چلے جائے، میں فنا ہو جاؤں، لیکن اس وقت تک میں نہیں رکوں گا کہ یہ بات حق ہے اور اس کو پہنچانے کی ذمہ داری مجھے ملی ہے، تو میں اس کو پہنچاتے پہنچاتے ہی دنیا سے فنا ہو جاؤں۔ یہ دو ہی صورتحال ہو سکتی ہے، لیکن میں یہ کام کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو گئی، یعنی کہ اللہ کے سبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی غمزدہ ہو گئے، آپ کو رونے آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور اٹھ گئے۔ جب واپس ہونے لگے تو ابو طالب نے پکارا اور سامنے تشریف لائے تو کہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور وہاں سے جا رہے تھے، تو ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا اور کہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سامنے آئے تو ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے جاؤ، جو چاہے کہو، یعنی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہو، خدا کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی بھی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا۔ اور یہ کہہ کر کچھ اشعار پڑھے انہوں نے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ باخدا وہ لوگ تمہارے پاس اپنی جمعیات سمیٹ کر ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ تو وہ کتنے اچھے انداز سے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں تک کہ میں مٹی میں دفن کر دیا جاؤں، یعنی کہ جب تک میں زندہ ہوں وہ لوگ تمہارے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے، چاہے میں مٹی میں دفن کیوں نہ ہوں، جب تک میں مٹی میں دفن نہ ہو جاؤں، یعنی کہ میں جب تک بھی زندہ ہوں میں تمہارا محافظ بنا رہوں گا۔ تم اپنی بات کھلم کھلا کہو، تم پر کوئی روک ٹوک نہیں، تم خوش ہو جاؤ اور تمہاری آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہو جائیں، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سمجھے ایک طریقے کا دلاسا دیا گیا نا، کہ دلاسا دیا آپ نے کہ تم جو کام کر رہے ہو، جو کہہ رہے ہو وہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ ہوں۔ اسی لیے فرمایا جاتا ہے نا، جیسے میں نے آپ کو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ پیش آیا تھا، میں نے آپ سے بتایا تھا کہ
جس سال معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش آیا تھا اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں سہارے، یہ جو دنیاوی سہارے تھے، ایک تو گھر کے باہر جو آپ کے چچا ابو طالب آپ کی محافظ تھے، آپ کی حفاظت کرتے ان کو مشرقین سے، یہ آپ کے دنیاوی محافظ تھے نا، یہ آپ کو ہمیشہ ان کفار و مشرکین سے بچاتے تھے، تو ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور اپنی زوجہ مطہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی اسی سال انتقال ہوا، زیادہ وقفہ نہیں ہے دونوں کے انتقال میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا بظاہر دونوں ہی دنیاوی اسباب جن سے آپ کو راحت ملتی تھی گھر کے اندر اپنی زوجہ مطہرہ سے اور باہر کے لوگوں سے، محافظ آپ کے چچا تھے، تو یہ دونوں ہی سہارے اٹھ گئے تھے، اس وجہ سے اس سال کو جب یہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ پیش آیا نا، اسے عام الحزن کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب تک بھی ابو طالب زندہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا انہوں نے محبت کی ہے، ہمیشہ آپ کی ان کفار و مشرکین سے حفاظت کی ہے، اور ہمیشہ آپ کو دلاسا دیا ہے۔ تو آپ جگہ جگہ سیرت میں یہی دیکھیں گے، جب تک بھی ابو طالب زندہ تھے ہمیشہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ تو یہ پہلی بار تھا جب قریش نے ابو طالب کو دھمکی دی تھی اور یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو ابھی آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پھر قریش نے کیا کیا۔ تو جب وہ واپس آئے قریش کے پاس اور بتا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو نہیں روکنے والے، چاہے تم ان کے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو اور ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو۔ تو یہ اللہ کے نبی نے جو جو ان سے فرمایا تھا وہ انہوں نے انہیں بتا دیا۔ اس کے بعد قریش نے کیا کیا؟ قریش ایک بار پھر ابو طالب کے سامنے آتے ہیں اور اپنی بات دوبارہ رکھتے ہیں۔ تو چلے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس دفعہ کس طریقے سے ابو طالب سے بات کی۔ تو پچھلی دھمکی کے باوجود جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کیے جا رہے ہیں، تو ان کی سمجھ میں آ گیا کہ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ نہیں سکتے، بلکہ اس بارے میں قریش سے جدا ہونے اور ان کی عداوت مول لینے کو تیار ہے۔ تو چنانچہ وہ لوگ ولید بن مغیرہ کے لڑکے عمارہ کو ہمراہ لے کر ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے یوں عرض کیا: اے ابو طالب، یہ قریش کا سب سے بنکا اور خوبصورت نوجوان ہے، آپ اسے لے لیں، اس کی دیت اور نصرت کے آپ حقدار ہوں گے، آپ اسے اپنا لڑکا بنا لیں، یہ آپ آم، یہ آپ کا ہوگا، اور آپ اپنے اس بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں جس نے آپ کے آبا و اجداد کے دین کی مخالفت کی ہے، آپ کی قوم کا شیرازہ منتشر کر رکھا ہے اور ان کی عقلوں کو حماقت سے دوچار بتلایا ہے، ہم اسے قتل کر دیں گے، بس یہ ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کا حصہ۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جو قریش میں سب سے خوبصورت نوجوان تھا نا، جس کا نام عمارہ ملتا ہے، ولید ابن مغیرہ کا یہ لڑکا تھا، تو جیسے کہ ہم نے پچھلی نشستوں میں بھی دیکھا تھا، ولید ابن مغیرہ وہی ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ جادوگر کہہ رہے تھے، سوچ رہے تھے نا بار بار، جیسے کہ سورہ مدثر میں آتا ہے، جو ہم نے پچھلی نشستوں میں دیکھا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بات پھیلائیں، تو انہوں نے سوچ وچار کر کے جب وہ ایک نتیجے پر پہنچے تھے نا، اس میں ولید ابن مغیرہ بھی شامل تھے، تو اس کا لڑکا تھا عمارہ۔ تو اس کو لے کر یہ قریش ابو طالب کے پاس آئے اور انہوں نے ایسی باتیں کی کہ تم ہمارے حوالے اپنے بھتیجے کو کر دو اور اسے اپنا لڑکا بنا لو، اس کو تم رکھ لو، اس کی یعنی کہ ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کا حساب۔ تو ابو طالب نے کیا کہا؟ ابو طالب نے کہا کہ خدا کی قسم، کتنا برا سودا ہے جو تم لوگ مجھ سے کر رہے ہو، تم اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں پالوں پوسوں، اور میرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو کہ اسے قتل کر دو، خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔
تو ابو طالب سے ان کا جو مطالبہ تھا نا کہ آپ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیجیے اور اس بچے کو آپ لے لیجیے اور اس کو کھلائیے پلائیے، تو انہوں نے اس بات کو منع کر دیا اور کہا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس پر نوفل بن عبد مناف کا پوتا متیم بن عدی بولا کہ خدا کی قسم، اے ابو طالب، تم سے ہماری قوم نے انصاف کی بات کہی ہے اور جو صورت تمہیں ناگوار ہے اس سے بچنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم اس کی بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ جواب میں ابو طالب نے کہا کہ باخدا تم لوگوں نے مجھ سے انصاف کی بات نہیں کی، بلکہ تم بھی میرا ساتھ چھوڑ کر میرے مخالف لوگوں کی مدد پر تلے بیٹھے ہو، تو ٹھیک ہے، جاؤ جو چاہے کرو۔ تو گویا یہاں پر کیا ہوا کہ ابو طالب کو وہ اپنا ہمراہ سمجھتے تھے نا، وہ سمجھتے تھے کہ ابو طالب بھی ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں قبول کیا تھا، لیکن وہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے اور ہمیشہ آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہوتے نا ان سے گفتگو میں۔ تو انہوں نے اس طریقے کی باتیں کی۔ تو سیرت کے مخاض میں پچھلی دونوں گفتگوؤں کے سامنے کی تعین نہیں ملتی، لیکن جو بتایا جاتا ہے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں گفتگو تقریباً یعنی کہ یہ دونوں گفتگویں، یعنی کہ 2 بار جو انہوں نے دھمکی دی ابو طالب کو اور ایسے کہا کہ آدمی کے بدلے آدمی نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں دے دو اور اس لڑکے کو عمرہ کو تم لے لو، ولید ابن مغیرہ کا جو بیٹا تھا۔ تو یہ دونوں جو باتیں ہوئی ہیں، یہ دونوں گفتگو تقریباً 6 نبوی میں ہوئی اور دونوں کے درمیان فاصلہ جو ہے بہت مختصر ہے، یعنی کہ یہ جو دونوں دھمکیاں انہوں نے دی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بارے میں، جو ابو طالب سے، یہ دونوں دھمکیاں تقریباً 6 نبوی میں پیش آئی۔ 6 نبوی کسے کہا جا رہا ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ سے بہت بار گزشتہ نشست میں کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اظہار ہوا ہے 40 سال کی عمر میں نا، 40 ایئرس۔ تو وہاں سے جو سال ہے اسے نبوی سال کہا جاتا ہے۔ تو سکسth نبوی یعنی کہ 6واں نبوی سال، یعنی کہ 46 ایئرس ایج تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ سارے واقعات پیش آئے۔ اور جیسے کہ یہ دونوں دھمکیاں انہوں نے دی تھی، ان دونوں دھمکیوں کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں تھا، یعنی کہ بہت کم ٹائم کے اندر ہی انہوں نے 2 بار ایسی دھمکیاں دے دی تھی۔ تو یہاں تک بات پہنچی ہے کہ انہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی طریقے سے ہم نہیں روک پا رہے ہیں، تو گویا ہم ان کے قتل، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صفایا کریں۔ تو آگے جو بات ہمیں ملتی ہے سیرت کے عنوان سے وہ ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی تجویز کی، یعنی کہ انہیں سوچنا شروع کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے مطلب ان کا صفایا کر دیا جائے، معاذ اللہ۔ تو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے سوچا۔ ان دونوں گفتگوؤں کی ناکامی کے بعد قریش کا جور و ستم کا جذبہ اور بھی بڑھ گیا اور اظہار ثانی کا سلسلہ پہلے سے بہت زیادہ اور سخت ہو گیا، یعنی کہ جس طریقے سے وہ طعنے دیتے تھے، جس طریقے سے وہ باتیں کرتے تھے، جس طریقے سے وہ تکلیفیں پہنچاتے تھے نا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ اس میں اور بھی بہت زیادہ آگے بڑھ گئے تھے اور بہت زیادہ ظلم و ستم، جور و ستم وہ کرنے لگے تھے۔ انہی دنوں قریش کے سرکشوں کے دماغ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کی تجویز ابھری۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے جو ظلم و ستم کا بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، یہ اپنے کام میں وہی رویہ اختیار کرے ہوئے ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، صحابہ اکرام بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود جو دین کا کام پھیلانے کا کام کر رہے ہوتے تھے وہ اس میں لگے ہوئے ہیں۔ تو گویا انہوں نے دیکھا کہ اب ہم کیا کریں، تو ان کے سرکش دماغوں میں یہ تجویز ابھری کہ انہوں نے یہ سوچ لیا معاذ اللہ کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دیں۔
لیکن یہی تجویز اور یہی سختی مکہ کے جان بازوں میں سے دو ندیرہ روزگار سرفروشوں یعنی حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے اور ان کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچانے کے سبب بنیں گے. یعنی کہ یا تو یہ کام کون کر سکتا ہے؟ جو سب سے قوت اور بازو رکھنے والا. تو یہاں پر یہ بات سمجھیں کہ اب تک حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عبد المطلب کے بیٹے ہیں، آپ کے چچا بھی ہوتے ہیں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں ہی بہت زیادہ دلیر، بہت زیادہ کریجز، بہت اسٹرانگ، پاورفل، اور گویا مطلب اتنے بہادر تھے وہ کہ ان کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹک پاتا تھا نا. تو یہ دو لوگ ملتے ہیں جن کا نام ملتا ہے جن کو کفار و مشرکین، کیونکہ جب تک یہ ایمان نہیں لائے تھے تو کفار و مشرکین ان دونوں میں سے کسی ایک کو اس کام کے لیے چننا چاہ رہے تھے، کیونکہ یہی سب سے طاقتور لوگ تھے. چلیں دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. جور و جفا کا سلسلہ دراز کے دو نمونے یہ ہیں کہ ایک روز ابو لہب کا بیٹا عتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، میں والنجم اذا ہوا اور ثم فتدلّ کے ساتھ کفر کرتا ہوں. اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اظہار ثانی کے ساتھ مسلط ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا پھاڑ دیا. تو یہ سب کیا ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیا ابو لہب کا بیٹا، اس کا نام کیا ملتا ہے؟ عتیبہ. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے ایسی باتیں کہی اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اظہار ثانی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا پھاڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوک دیا. ماشاءاللہ، اگرچہ تھوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ پڑا، یعنی کہ اس نے اپنی طرف سے تھوک دیا لیکن اللہ کی حفاظت سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ پڑا. اسی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی کہ اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا قبول ہوئی. چنانچہ عتیبہ کو ایک بار قریش کے کچھ لوگوں کے ہمراہ سفر میں جب وہ گیا تھا، جب انہوں نے ملک شام کے مقام زرقہ میں پڑاؤ ڈالا تھا تو رات کے وقت شیر نے ان کا چکر لگایا. عتیبہ نے دیکھتے ہی کہا کہ ہائے میری تباہی، یہ خدا کی قسم مجھے کھا جائے گا جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر بد دعا کی ہے. دیکھو میں شام میں ہوں لیکن اس نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھے مار ڈالا. احتیاطاً لوگوں نے عتیبہ کو اپنے اور جانوروں کے گھیرے کے بیچوں بیچ سلایا، لیکن رات کو شیر نے سب کو پلٹ کر سیدھا عتیبہ کے اوپر وار کیا اور اس کے پاس پہنچ گیا اور سر پکڑ کر ذبح کر ڈالا. یعنی کہ صرف اور صرف اتنے لوگوں کے بیچ بھی وہ حفاظت سے نہیں رہا نا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اس نے دل دکھایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی تھی. تو گویا وہ دعا قبول ہو گئی کہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کرے. تو جب وہ ملک شام لوگوں کے ساتھ تجارتی قافلے میں گیا ہوا تھا، جب انہوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تھا تو شیر انہیں آ کر کھیل لیا تھا. تو شیر سے بچنے کے لیے لوگوں نے اس کو سب سے بیچ میں لٹایا تھا تاکہ اسے کچھ نہ ہو، لیکن شیر نے صرف اور صرف اس ہی پر وار کیا اور گویا یہ وہاں پر مر گیا. ایک بار عقبہ بن معیط نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن حالت سجدہ میں اس زور سے رونی کہ معلوم ہوتا تھا کہ دونوں آنکھیں نکل آئیں گی. یعنی کہ اتنی تکلیف پہنچائی گئی. دیکھیں آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
تک نہیں چھوڑا ان لوگوں نے۔ ابن اسحاق کی ایک طویل روایت سے بھی قریش کے سرکشوں کا اس ارادے پر روشنی پڑتی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کے چکر میں تھے۔ چنانچہ اس روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک بار ابو جہل نے کہا کہ برادران قریش، آپ دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کی عیب چینی، ہمارے آباء و اجداد کی بدگوئی، ہماری عقلوں کی تخفیف اور ہمارے معبودوں کی تذلیل سے باز نہیں آتا۔ اسی لیے میں اللہ سے عہد کر رہا ہوں کہ ایک بہت بھاری اور بمشکل اٹھنے والا پتھر لے کر بیٹھوں گا، اور جب وہ سجدہ کرے گا تو اسی پتھر سے اس کا سر کھچل دوں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گویا وہ معاذ اللہ ایسا کرے گا۔ اب اس کے بعد چاہے تم لوگ مجھ کو بے یار و مددگار چھوڑ دو، چاہے میری حفاظت کرو، اور بنو عبد مناف بھی اس کے بعد جو چاہے کرے۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم، جیسے کہ آپ یہاں پہ ان کے منہ سے اللہ کی قسم اور یہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے جب یہ کفار و مشرکین کے بارے میں سن رہے ہیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ اگر آپ نے میری گزشتہ نشستیں اٹینڈ کی ہوگی تو آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ یہ جو کفار و مشرکین تھے یہ اپنے بتوں کو بھی پوجتے تھے اور در حقیقت اللہ کو بھی معبود مانتے تھے، لیکن اللہ کو واحد خدا نہیں مانتے تھے۔ یہی بیسک ڈفرینس ہے کفار و مشرکین میں اور ہم ایمان والوں میں نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے انہوں نے انکار ہی کس لیے کیا؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وحدانیت والی تھی، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ اللہ واحد ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، لیکن یہ اس بات کو نہیں مانتے تھے۔ لیکن جیسے کہ ہم نے گزشتہ نشستوں میں دیکھا کہ اگر کوئی آفت آن پڑتی، کوئی آسمانی تکلیف آن پڑتی تو وہ ان بتوں کو چھوڑ کر اللہ ہی سے مدد مانگتے، لیکن جب وہ تکلیف پریشانی ختم ہو جاتی تو پھر بتوں کی پوجا میں اور بتوں کو پوجنے میں مشغول ہو جاتے، گویا حقیقی معبود کو بھول جاتے۔ تو یہاں پر جب آپ یہ سن رہے ہیں کہ یہ ابو جہل اللہ سے عہد کر رہا ہے تو گویا وہ اللہ ہی سے عہد کر رہا ہے، لیکن آپ یہاں سمجھیں کہ وہ ایمان والے نہیں تھے۔ تو لوگوں نے بھی جو کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم، ہم تمہیں کبھی اس معاملے میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے، تم جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو۔ تو گویا یہ جو اللہ کی قسم کھانے، یہ اللہ ہی کی قسم کھانے، لیکن ان کو ایمان والا نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا ایمان صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ یہ شریک ٹھہراتے تھے نا، ان بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے، ان کو بھی معبود کہتے تھے۔ تو صبح ہوئی تو ابو جہل ویسا ہی ایک پتھر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب دستور تشریف لائے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھا کرتے تھے نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول جو ہے وہاں پر آئے اور نماز پڑھنے لگے۔ قریش بھی اپنی اپنی مجلسوں میں آ چکے تھے اور ابو جہل کی کارروائی دیکھنے کے منتظر تھے، یعنی کہ ابو جہل کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سر کچلنا چاہتا تھا نا ان کو معاذ اللہ پتھر سے، تو وہ کیسے کرے گا یہ سبھی دیکھنے کے منتظر تھے۔ تو قریش جو ہے اپنے اپنے مجلسوں میں وہ آ چکے تھے اور ابو جہل کی کارروائی دیکھنے کے وہ منتظر تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو ابو جہل نے پتھر اٹھایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھا، لیکن جب قریب پہنچا تو شکست خورا حالت میں واپس بھاگا۔ اس کا رنگ فخ تھا اور وہ اس قدر معروف تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ پتھر پر چپک کر رہ گئے تھے۔ وہ بمشکل حالت سے پتھر پھینک سکا۔ ادھر قریش کے کچھ لوگ اٹھ کر اس کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابو الحکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جیسے کہ آپ سے میں نے بتایا ہے کہ اس کا اصل نام ابو الحکم تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ابو جہل کہا، کیونکہ وہ کوئی حکمت والی بات تو کہتا نہیں تھا نا، وہ ہمیشہ جہالت والی بات، جہالت پر ہی آمدہ ہوتا تھا، تو لوگ اسے ابو الحکم کہتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے ابو جہل کہتے تھے۔
اور وہ ابو جہل کے نام سے ہی ہمیں سیرت میں الگ الگ جگہوں پر ملے گا۔ تو یہاں پر لوگوں نے اس سے کہا، یہاں پر جب آپ ابو الحکم سن رہے ہیں تو سمجھیے کہ یہ ابو الحکم ابو جہل کو ہی کہہ رہے ہیں۔ تو وہ قریش کے لوگ اس کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے کہ ابو الحکم یعنی کہ ابو جہل تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے رات جو بات کہی تھی وہی کرنے جا رہا تھا، لیکن جب اس کے قریب پہنچا تو ایک اونٹ آڑے آ گیا۔ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے جب میں آگے بڑھا تھا، تو جیسے اب بھی آپ نے سنا کہ وہ جو پتھر تھا وہ اس کے ہاتھ ہی سے چپک گیا، وہ پتھر کو پھینک بھی نہیں پا رہا تھا، اور گویا اس کا رنگ، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ وہ اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جب وہ پہنچا تو ایک اونٹ جو تھا وہ آڑے آ گیا۔ باخدا میں نے کبھی کسی اونٹ کی ویسی کھوپڑی، ویسی گردن اور ویسے دانت دیکھے ہی نہیں، وہ مجھے کھا جانا چاہتا تھا۔ تو گویا آپ سمجھے وہ اس طریقے کا اللہ کا بھیجا ہوا، آپ سمجھ سکتے ہیں وہ جانور تھا جس نے اس کو بڑا ہی خوف زدہ کر دیا تھا نا، جس سے یہ بہت ڈر گیا تھا۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ویسی گردن، ویسی دانت میں نے اور ویسی کھوپڑی میں نے کسی اونٹ کی نہیں دیکھی، اور وہ گویا مجھے کھا جانا چاہتا تھا، اس وجہ سے میں واپس آ گیا۔ تو ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تھے یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اگر ابو جہل قریب آتا تو اسے دھر پکڑ لیتے، یعنی کہ گویا وہ جل جاتا یا وہ ختم ہو جاتا وہیں کا وہیں۔ تو یہ دراصل کون تھے جسے اس نے اونٹ کی شکل میں بتایا، یا اونٹ تھے یا جانور کی شکل میں جسے بتایا، وہ در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ فرشتے تھے۔ فرشتے کون؟ جبرائیل علیہ السلام۔ اس کے بعد ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک ایسی حرکت کی جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا سبب بن گئی۔ تفصیل اس کی ایسی ہے۔ تو جیسے کہ میں نے آپ سے بتایا کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو صحابہ کرام ایسے ہیں جو بہت پاورفل اور بہت کریجیس مانے جاتے تھے، اور ان سے سبھی کو ڈر لگتا تھا، کیونکہ ان کے سامنے کسی کے ٹکنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی۔ تو یہاں پر ابو جہل نے ایک ایسی حرکت کی کہ جس کی وجہ سے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں آ گئے، یعنی کہ وہ ان کا ایمان لانے کا سبب بن گئے۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ جہاں تک قریش دوسرے بدماشوں کا تعلق ہے، تو ان کے دلوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کا خیال برابر پک رہا تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن اسحاق نے ان کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ ایک بار مشرکین حتیم میں جمع تھے۔ جیسے کہ ہم بتائیں حتیم کسے کہتے ہیں؟ کعبۃ اللہ کے ساتھ یہ جو یو شیپ کی جگہ ہے نا، جو ابھی بھی ہے، اسے حتیم کہا جاتا ہے۔ تو پہلے یہ لوگ وہاں پر بیٹھ کر ہمیشہ مشورے کیا کرتے تھے نا، تو یہ جو مشرکین تھے یہ حتیم میں جمع تھے، میں بھی موجود تھا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں ابن اسحاق سے۔ تو مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھیڑ دیا اور کہنے لگے، اس شخص کے معاملے میں ہم نے جیسا صبر کیا ہے اس کی مثال نہیں۔ در حقیقت ہم نے اس کے معاملے میں بہت ہی بڑی بات پر صبر کیا ہے۔ یہ گفتگو چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر پہلے حجر اسود کو چوما، پھر طواف کرتے ہوئے مشرکین کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے کچھ کہہ کر طعنہ زنی کی، جس کے اثر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کا اثر یعنی کہ انہوں نے کچھ ایسی باتیں کہی، طعنہ زنی کی، جس کا اثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دکھا۔ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا ان کی باتوں سے تکلیف ہوئی، اور اس کا اثر آپ کے چہرے مبارک پر دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے بعد جب دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو مشرکین نے پھر اسی طرح کی لعن طعن کی۔ میں نے اس کا بھی اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دیکھا۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ گزرے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری دفعہ مشرکین کے پاس سے گزرے، تو مشرکین نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لعن طعن کی۔ اب کی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور فرمایا، قریش کے لوگوں، سن رہے ہو؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس تمہارے قتل و ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں۔ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اتنی تکلیف دہ باتیں کہیں کہ گویا تیسری مرتبہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے لعن طعن کی، تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رک کر ان سے کہا کہ قریش کے لوگوں، سن رہے ہو؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس تمہارے قتل و ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد نے لوگوں کو پکڑ لیا، ان پر ایسا سکتہ طاری ہوا کہ گویا ہر آدمی کے سر پر چڑیا ہی ہے، یہاں تک کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ سخت تھا، وہ بھی بہتر سے بہتر لفظ جو پا سکتا تھا، اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحمت کا طلبگار ہوتے ہوئے کہنے لگا کہ ابو القاسم واپس جائیں، خدا کی قسم آپ کبھی بھی نادان نہ تھے۔ یعنی کہ ان کو یہ بات کا اندازہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکلتی تھی وہ گویا سچ ہوتی۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ گویا میں اللہ کے پاس سے تم سب کو قتل و ذبح کرنے کا حکم لے کر آیا ہوں، تو ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارا قتل، یعنی کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں، یعنی کہ ان مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوں گے۔ تو اس بات کی حقیقت ان پر اس طریقے سے طاری ہوئی کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اچھی اچھی باتیں اور بڑی رحمت کے وہ طلبگار ہونے لگے، اور انہوں نے کہا کہ ابو القاسم واپس جائیں، خدا کی قسم آپ کبھی بھی نادان نہ تھے۔ دوسرے دن قریش پھر اسی طرح جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے، دیکھتے ہی سب یکجان ہو گئے، ایک آدمی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پل پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا۔ پھر میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے گلے کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ لی اور بات دینے لگا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برچاؤں میں لگ گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو ان لوگوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا اور ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ لی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں لگ گئے کہ وہ روتے جاتے اور کہتے جاتے ہیں کہ اتقتلون رجلا ان یقولوا ربی اللہ، کیا تم لوگ ایک آدمی کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ تو گویا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں سے یہ سوال کرتے کہ کیا تم لوگ ایک آدمی کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ میرا رب ہے؟ اس کے بعد وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر پلٹ گئے، اور عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے سخت ترین اظہار رسانی تھی جو میں نے قریش کو کبھی کرتے ہوئے دیکھی تھی۔ یعنی کہ گویا انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ لی تھی نا، گلے کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ لی تھی، اور اس کو گویا آپ سمجھیں کہ ایک طریقے سے کھینچنے لگے تھے نا۔ تو اس طریقے کی اظہار رسانی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس طریقے کی اظہار رسانی میں نے اس سے پہلے ہوتے ہوئے قریش میں نہیں دیکھی تھی۔ صحیح بخاری میں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا بیان مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سب سے سخت ترین بدسلوکی کی تھی، آپ اس کی تفصیل بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آ گیا۔
تو یہ عقبہ بن عمیر معیط مشرکین میں سے ہے۔ اس نے آتے ہی اپنا کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈال کر نہایت ہی سختی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹا۔ تو آپ سمجھیں کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گلے کے پاس ایک کپڑا ڈالا اور گویا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹنے لگا۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور انہوں نے اس کے دونوں کاندھے پکڑ کر دھکا دیا اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرتے ہوئے کہا تھا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم لوگ ایک آدمی کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں مزید تفصیل ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ چیخ پہنچی کہ اپنے ساتھی کو بچاؤ۔ وہ جھٹ ہمارے پاس سے نکلے، ان کے سر پر 4 چوٹیاں تھیں۔ وہ یہ کہتے ہوئے گئے کہ اتقتلون الرجل ان یقول ربی اللہ، تم لوگ ایک آدمی کو محض اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پل پڑے۔ وہ واپس آئے تو حالت یہ تھی کہ ہم ان کی چوٹیوں کو جو بال بھی چھوٹے تھے وہ ہماری چٹکی کے ساتھ چلا آتا تھا، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے بال پکڑ کر انہیں بھی گھسیٹا اور انہیں بھی تکلیف دی، اذیت پہنچائے ان لوگوں نے۔ تو یہاں پر یہ واقعہ پیش آیا، آپ کو سارا پس منظر سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طریقے سے انہیں رضانی کی، کس طریقے سے انہوں نے تکلیف دی، اور یہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی کتنی کوشش کی اور کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں آپ کھڑے ہوئے تھے۔ تو یہاں پر اس واقعہ جب یہ پیش آیا تو یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنے کا سبب کس طریقے سے بنا، چلے اس کا بھی ہم ذکر آج کر لیتے ہیں۔ تو مکہ کی فضا ظلم و جور کے ان سیاہ بادلوں سے غمگین تھی کہ اچانک ایک بجلی چمکی اور مخرونوں کا راستہ روشن ہو گیا، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ 6 نبی کے آخر کا ہے، اور اغلب یہی ہے کہ وہ ماہ ذی الحج میں مسلمان ہوئے تھے۔ تو یہی مانا جاتا ہے کہ 6 نبوی کی آخر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے، اور وہ گویا ذی الحج کا مہینہ تھا۔ ان کے اسلام لانے کے سبب یہ ہے کہ ایک روز ابو جہل کوہ صفا کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی اور سخت سے سخت الفاظ کہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور کچھ بھی نہ کہا، لیکن اس کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک پتھر دے مارا، جس سے ایسی چوٹ آئی کہ خون بہہ نکلا، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس نے ایک پتھر اٹھایا ابو جہل نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسے دے مارا کہ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کو اتنا مار لگا شدید کہ خون بہہ نکلا۔ پھر وہ خانہ کعبہ کے پاس قریش کی مجلس میں جا بیٹھا۔ عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی کوہ صفا پر واقع اپنے مکان سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمان حمیل کی شکار سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو اس نے ان سے ابو جہل کی ساری حرکت کہہ سنا دی۔ تو اس باندی نے تو عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی تھی، یعنی باندی تھی، جس نے یہ سارا واقعہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شکار سے واپس آ رہے تھے تو یہ سارا واقعہ اس نے سنا دیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو یہ جب شکار سے واپس تشریف لائے تو اس نے ابو جہل کی ساری حرکت سنائی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طریقے سے غصہ آیا کہ وہ اتنا غصے سے بھڑک اٹھے۔ یہ قریش کے سب سے طاقتور اور مضبوط جوان تھے۔ ماجرا سن کر کہیں ایک لمحہ رکے بغیر دوڑتے ہوئے
اور یہی طے کیا کہ ہوئے آئے کہ جو ہی ابو جہل کا سامنا ہوگا اس کی مرمت کر دیں گے، یعنی کہ جیسے ہی ابو لہب ان کے سامنے آئیں گے گویا ابو لہب کو وہ خوب ماریں گے یا خوب تکلیف دیں گے۔ چنانچہ مسجد حرم میں داخل ہو کر سیدھا اس کے سر پر جا کھڑے ہوئے اور بولے، آپ زمین پر خوشبو لگانے والے بزدل، یعنی کہ گویا ان کو بزدل کہا نا۔ ابو جہل سے مخاطب ہو کر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہاں تو چنانچہ وہ مسجد حرم میں داخل ہو کر سیدھا اس کے سر پر جا کھڑے اور بولے کہ آؤ سرین پر خوشبو لگانے والے بزدل، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے حالانکہ میں بھی اس کے دین پر ہوں۔ تو گویا ابھی تک وہ ایمان تو نہیں لائے تھے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ان کو اتنی تکلیف اور اتنا غصہ آیا کہ اس نے کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر دے مارا نا، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خون کے جو جہاں پر چوٹ لگی تھی وہاں سے خون آنے لگا، تو آپ کو بہت تکلیف ہوئی اور وہ آپ ان کے پاس پہنچے اور جا کر بڑی ہی غصے سے انہوں نے کہا کہ تم بزدل ہو اور تم میرے بھتیجے کو گالی دیتے ہو، کیونکہ آپ کے چچا بھی ہوتے ہیں نا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا بھی ہیں اور آپ کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تم میرے بھتیجے کو گالی دیتے ہیں حالانکہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں۔ اس کے بعد کمان سے اس زور کی مار ماری کہ اس کے سر پر بدترین قسم کا زخم آ گیا، تو ابو جہل کے سر پر اپنی کمان سے، وہ جو تیر اور کمان ہوتی ہے نا، اس سے اتنی زور سے مارا کہ اس کے سر پر نشان بہت گہرا آ گیا۔ تو اس پر ابو جہل کے قبیلے بنو مخزوم اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے بنو ہاشم کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے، لیکن ابو جہل نے یہ کہہ کر انہیں خاموش کر دیا کہ ابو عمارہ کو جانے دو، میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی۔ تو گویا اس کے قبیلے کے لوگ اور ابو جہل کے جو یعنی کہ ابو جہل کے جو حامی تھے نا، جو لوگ اس کے ساتھ ہوتے، وہ لوگ جو جسے بنو مخزوم کہا جاتا ہے ابو جہل کا قبیلہ، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے یعنی کہ بنو ہاشم کے لوگ، یہ سارے ایک دوسرے کے سامنے ہو گئے، لڑائی کا منظر بن گیا۔ لیکن ابو جہل نے اس لڑائی کو روک دیا یہ کہہ کر کہ واقعی یہاں پر میری ہی غلطی تھی، اس سے کچھ نہ کہو، کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے کریجیس، اتنے بریو اور اتنا ان کی دلیری تھی کہ ان کے سامنے کوئی ٹک نہیں پاتا تھا۔ تو ابتداً حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام محض اس حمایت کے طور پر تھا کہ ان کے عزیز کی توہین کیوں کی گئی، لیکن پھر اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا اور انہوں نے اسلام کا کڑا مضبوطی سے تھام لیا اور مسلمانوں نے ان کی وجہ سے بڑی عزت و قوت محسوس کی۔ تو گویا یہاں پر اس واقعے کے بعد انہوں نے گویا یہ تو کہہ دیا تھا کہ میں اسلام لا چکا ہوں، میں بھی اسی کے دین پر ہوں۔ اب جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں، تو کسی کی ہمت یہ نہیں تھی کہ ان سے کوئی سوال کرتے یا ان کو کوئی تکلیف دیتے نا۔ اور انہوں نے یہ بات اس وجہ سے کہہ دی تھی کہ کیونکہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی اور وہ کسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے نہیں دیتے تھے۔ تو جب انہوں نے یہ بات سنی تھی تو انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ میں ان کے دین پر ہوں، لیکن تب تک وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ لیکن پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف میں حاضر ہوئے اور گویا اس واقعے کو بیان کیا، اور پھر اللہ نے بھی ان کا دل کھولا اور وہ ایمان لے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور پھر ان کا ایمان لانا تھا کہ مسلمانوں کو بہت قوت ملی، کیونکہ وہ اتنے کریجیس، اتنے بریو تھے کہ کوئی کفار و مشرکین ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے اب ان کو سوچنا پڑتا، کیونکہ یہ ان کے آگے کھڑے ہوتے تھے نا کہ مسلمانوں کو تکلیف دینے سے روکنے کے لیے یہ آگے ہوتے، تو ان کا سامنا کرنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ تو یہ تھا حضرت
حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانے کا واقعہ. آگے دلچسپ واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ. تو اس کی بھی تفصیل کافی اچھی ہے اور کافی بڑی اس میں تفصیل ملتی ہے. تو چلیں دیکھتے ہیں آج ہم اس کو مکمل کر پاتے ہیں یا نہیں. جتنا بھی ہوتا ہے ہم اس کو شروع تو کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگر یہ مکمل نہیں ہوتا ہے تو پھر یہیں سے اگلے نشست میں دوبارہ اس کو شروع کر لیں گے، یعنی کہ جہاں سے ہم چھوڑ رہے ہیں یہیں سے ہم دوبارہ شروع کر لیں. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا تو ہو گیا. نیکسٹ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام، یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانے کا کیا حالات پیش آئے اور کس طریقے سے انہوں نے ایمان قبول کیا اور کیا اس وقت کے واقعات تھے. ظلم ستم کی سیاہ بادلوں کی اس گمبھیر فضا میں ایک اور برق تبان کا جلوہ نمودار ہوا جس کی چمک پہلے سے زیادہ خیر کن، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے. ان کے اسلام لانے کا واقعہ 6 نبوی کا ہے. تو گویا دونوں نے ہی 6 نبوی میں ایمان لیا ہے نا، یعنی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہی ایمان لے آئے. تو بتایا جاتا ہے کہ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف 3 دن بعد ہی مسلمان ہوئے تھے، یعنی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے 3 دن بعد ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے آئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کے لیے دعا کی تھی. چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عمر سے روایت کی ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا ہے. اسی طرح طبرانی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچائے. اللہ نے دعا قبول فرمایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہو گئے. اللہ کے نزدیک ان دونوں میں زیادہ محبوب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کا نام لے کر دعا فرمائی تھی کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو تو ایمان دے دے تاکہ اس سے اسلام کو قوت پہنچے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا پر اللہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حق میں اس دعا کو قبول فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے متعلق جملہ روایت پر مجموعی نظر ڈالنے سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے دل میں اسلام رفتہ رفتہ گزین ہوا، یعنی کہ ان کے دل میں پہلے سے ہی یعنی نفرت نہیں تھی، انہیں صرف گویا انہیں حق بات ان تک نہیں پہنچی تھی. جو نفرت یا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے انہیں تکلیف تھی یا جو بھی اسلام لانے سے پہلے ان کے دل میں جذبات تھے، وہ بس مطلب صحیح بات ان تک نہیں پہنچی تھی اور حق بات ان کو نہ معلوم ہونے کی وجہ سے وہ جذبات ان کے دل میں تھے. تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان روایت کا خلاصہ پیش کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج اور جذبات و احساسات کی طرف بھی مختصراً اشارہ کر دیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طون مزاج اور سخت خوئی کے لیے مشہور تھے، یعنی کہ وہ اتنے آپ سمجھیں ٹف تھے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بہت کریجیس، بریو، اور ان کے سامنے کھڑے ہونے کی کسی کی ہمت نہیں ہوتی. مسلمانوں نے طویل عرصے تک ان کے ہاتھوں طرح طرح کی سختیاں جھیلی تھی، یعنی کہ ایمان لانے سے پہلے انہوں نے بھی مسلمانوں کو تکلیف دی تھی. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان میں متضاد قسم کا جذبات باہم دست و غریب تھا. چنانچہ ایک طرف تو وہ آبا و اجداد کی ایجاد کردہ رسموں کا بڑا احترام کرتے تھے اور شراب پینے اور کھیل تماشا کے شوقین تھے، لیکن دوسری طرف وہ ایمان و عقیدے کی راہ میں مسلمانوں کی
پختگی اور مصائب کے سلسلے میں ان کی قوت برداشت کو خوشگوار حیرت و پسندیدہ نگاہ سے دیکھتے تھے. یعنی کہ آپ کو یہاں سے سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے گویا ان کے حق میں دعا کیوں قبول فرمائی، کیونکہ وہ ان کے اندر جو کفار و مشرکین کے اندر جو برائیاں عام تھیں وہ ان کے اندر بھی عام تھی، جیسے کہ ان کو جوا کھیلنا پسند تھا ایمان لانے سے پہلے، اور شراب پینے کی عادت. یہ تو عام تھا نا کفار و مشرکین میں، تو یہ عادتیں ان میں تھیں اور وہ شوقین تھے ان چیزوں کے. لیکن دوسری طرف ان کو یہ بھی چیز بہت پسند آتی تھی، اور جس سے ان کا خود دل وہ ہو جاتا کہ وہ اتنی تکلیفوں جب صحابہ کرام کو پہنچائی جاتی، اس کے باوجود بھی جب وہ ایمان ہی پر رہتے تو یہ بات ان کے دل کو بہت ان کے دل پر اثر کرتی تھی. یہ کس وجہ سے یہ لوگ اسی بات پر قائم ہے نا، تو وہ بہت اس چیز کو پسند کرتے تھے. پھر ان کے اندر کسی بھی عقل مند آدمی کی طرح شکوک و شبہات کا ایک سلسلہ تھا جو رہ رہ کر ابھرا کرتا تھا کہ اسلام جس بات کی دعوت دے رہا ہے غالباً وہی زیادہ برتر اور پاکیزہ ہے. تو گویا یہ بات ان کے دل میں ابھر رہی تھی کہ اسلام میں جو باتیں بتائی جاتی ہیں وہ بہتر ہے اور پاکیزہ ہے. اس لیے ان کی کیفیت دم میں ماشا دم میں تولا، یعنی کہ ہر طرف ان کی پلٹ ہوتی تھی دل کی کیفیت. یعنی کہ وہ اپنے آباء و اجداد کو کبھی صحیح مانتے لیکن کبھی ان کا رجحان اسلام کی طرف ہو رہا ہوتا دل میں، کہ ابھی بھڑکے اور ابھی ڈھیلے پڑ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے متعلق تمام روایات کا خلاصہ جمع و تخبیب کے ساتھ یہی ہے کہ ایک دفعہ انہیں گھر سے باہر رات گزارنی پڑی. وہ حرم تشریف لائے اور خانہ کعبہ کے پردے میں گھس گئے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور سورہ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سننے لگے اور اس کی تالیف پر حیرت زدہ رہ گئے. ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے جی میں کہا خدا کی قسم یہ تو شاعر ہے جیسا کہ قریش کہتے ہیں. لیکن اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے، یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے. یعنی کہ گویا یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ یہ کسی بزرگ کا قول ہے یا کوئی شاعر ہے، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو. تو گویا اللہ نے یہ جب آیت نازل فرمائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اپنے جی میں کہا کہ یہ تو کاہن ہے. سب سے پہلے آپ نے کیا کہا کہ یہ شاعر ہے نا، جیسے کہ مکے کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے تھے، جو کلام آپ پڑھا کرتے تھے یہ شاعری ہے ایسے کہا کرتے تھے نا. تو پہلے جب وہ پردے میں چھپے ہوئے تھے کعبۃ اللہ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سن رہے تھے نماز میں، تو انہیں ایسے لگا کہ یہ جو مکے کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے یہ صحیح ہے. لیکن اتنے میں ہی اللہ کے نبی نے جب یہ آیت پڑھی تو ان کو سمجھ میں آیا کہ یہ شاعر تو نہیں ہے، لیکن ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ کاہن ہے. لیکن اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ. یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے، تم لوگ کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو. یہ اللہ رب العزت یا اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا کردہ ہے. آخری یہ سورہ جو ہے آخری سورت جہاں تک ہے وہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت میرے دل میں اسلام جوگیزہ ہو گیا، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کا رجحان بڑھ گیا اور دین اسلام کی طرف ان کا رجحان بڑھ گیا. یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام کا بیج پڑا، لیکن ابھی ان کے اندر جاہلی جذبات، تقلیدی عصبیات اور آباء و اجداد کے دین کی عظمت کے احساس کا چھلکا اتنا مضبوط تھا کہ
یہاں خانہ دل کے اندر مچلنے والی حقیقت کا مغز پر غالب رہا، یعنی کہ ابھی تک انہوں نے ایمان نہیں لائے تھے نا، وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، تو اپنے آباء و اجداد کا جو دین تھا اسی پر وہ قائم تھے ابھی، اس لیے وہ اس چھلکے کی تہ میں چھپے ہوئے شعور کی پرواہ کیے بغیر اپنے اسلام دشمن عمل میں سرگردن رہے۔ ان کی طبیعت ایسی تھی نا کہ وہ بہت سخت مزاج تھے، ان کی طبیعت میں سختی تھی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرد اور عداوت کا یہ حال تھا کہ ایک روز خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل پڑے۔ تو قریش کو یہ بھروسہ تھا کہ ہم میں سے اگر کوئی یہ کام کر سکتا ہے کہ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ کوئی صفایا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف عمر ہی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ بڑا طاقتور ہے، سخت ہے، اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو گویا معاذ اللہ وہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل پڑے، لیکن ابھی راستے ہی میں تھے کہ نعم بن عبداللہ سے یا بنی زہرہ یا بنی مخزوم، یہ ایک صحابی ہے جن سے ان کا گزر ہوا کہ کسی آدمی سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے تیور دیکھ کر پوچھا کہ عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے سے اور ان کا جو جوش و خروش اور وہ جس طریقے سے غصے میں تلوار لے کر جا رہے تھے، اس کو دیکھ کر اس نے کہا کہ عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ انہیں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکتے ہو؟ یعنی کہ اگر تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دو گے تو گویا ان کے جو قبیلے والے ہیں وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے اور پھر جنگ چھڑ جائے گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو۔ تو گویا یہ جو صحابہ کرام، یہ جو صحابی تھے جن سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی تھی، اس سے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی اپنے دین سے پھر چکے ہو۔ اس نے کہا کہ عمر ایک عجیب بات نہ بتا دوں، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے۔ یہ سن کر عمر غصے سے بے قابو ہو گئے اور سیدھا بہن اور بہنوئی کا رخ کیا، یعنی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے چاہتے، لیکن جب یہ صحابی سے یہ سنا کہ ان کی بہن اور ان کے بہنوئی دین سے پھر گئے تو گویا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کے بجائے ان کی بہن کا گھر کا رخ کیا۔ وہاں انہیں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ پر مشتمل ایک صفحہ پڑھا رہے تھے اور قرآن پڑھنے کے لیے وہاں آنا جانا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا۔ جب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی آہٹ سنی تو گھر کے اندر چھپ گئے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے صفحہ جس پر وہ قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی تھی نا سورہ طٰہٰ کی، وہ چھپا دیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے قریب پہنچ کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات سن چکے تھے۔ چنانچہ پوچھا کہ یہ کیسی دھیمی دھیمی سی آواز تھی جو تم لوگوں کے پاس میں نے سنی تھی؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو۔ بہنوئی نے کہا کہ اچھا عمر یہ بتاؤ اگر حق تمہارے دین کے بجائے کسی اور دین میں ہو تو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا سننا تھا کہ اپنے بہنوئی پر چڑھ بیٹھے اور انہیں بری طرح کچل دیا، یعنی کہ انہیں بہت مارا۔ ان کی بہنوئی نے کہا کہ حق اگر تمہارے دین میں نہیں بلکہ کسی اور دین میں ہو تو جب اتنا ہی سننا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غصے والے تھے نا تو انہوں نے انہیں مار دیا۔ ان کی بہن نے لپک کر انہیں اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن کو ایسا چاٹا مارا کہ چہرے سے خون آلود ہو گئیں۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ ان کے سر میں چوٹ آئی۔ بہن نے جوش غضب میں کہا عمر اگر تیرے دین کے بجائے دوسرا ہی دین برحق ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور میں شہادت دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔
یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مایوسی کے بادل چھا گئے اور انہیں اپنی بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر شرم و ندامت بھی محسوس ہوئی۔ کہنے لگے کہ اچھا، یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے کو دو۔ بہن نے کہا، تم ناپاک ہو، اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو غسل کرو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر غسل کیا، پھر کتاب لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ کہنے لگے، یہ تو بڑی پاکیزہ نام ہے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی آیت اننی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقیموا الصلاۃ للذکر تک قرأت کی۔ کہنے لگے، یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا محترم کلام ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی یہ فرقے سن کر اندر سے باہر آ گئے اور کہنے لگے، عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات کو جو تمہارے متعلق جو دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہاشم کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچائے، یہ وہی ہے۔ اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے پاس بالے مکان میں تشریف فرما ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلاوت حامل اس کو ختم کی اور اس گھر کے پاس آ کر دروازے کے پاس دستک دی۔ ایک آدمی نے اٹھ کر دروازے کی دراز سے جھانکا تو دیکھا کہ عمر تلوار حمیل کیے موجود ہیں۔ لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اور سارے لوگ سمٹ کر یکجا ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس عمر ہے، دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو اسے ہم خیر عطا کریں گے، اگر وہ برا ارادہ لے کر آیا ہے تو ہم اس کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ تو یہ کہنے کی ہمت صرف حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی کہ اگر وہ خیر کی نیت سے یہاں آئے ہیں تو اسے خیر ملے گا، اور اگر وہ شر کی ارادے سے یہاں آیا ہے تو اسی کی تلوار سے میں اسی کا سر قلم کر دوں گا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ وحی نازل ہو چکی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، بیٹھک میں ان سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے اور تلوار کا پرتالا سمیٹ کر پکڑا اور سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا، عمر، کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر ویسی ذلت و رسوائی اور عبرتناک سزا نازل نہ فرمائے جیسے ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے۔ یا اللہ، یہ عمر بن خطاب ہے، یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے قوت اور عزت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حلقۂ بجوش اسلام ہوتے ہوئے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر گھر کے اندر موجود صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس زور سے تکبیر کہی کہ مسجد حرم والوں کو سنائی پڑی۔ معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زور آوری کا حال یہ تھا کہ کوئی ان سے مقابلے کی ضرورت نہیں رکھتا تھا، اس لیے ان کے مسلمان ہو جانے سے مشرکین میں کوہرام مچ گیا اور انہیں بڑی ذلت و رسوائی محسوس ہوئی۔ ایسا کرتے ہیں کہ آج ہم ہماری گفتگو کو یہیں پر مکمل کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے کچھ اور بھی واقعات ہیں جس کا ہم مطالعہ کریں گے، لیکن کلاس کا وقت ہو چکا ہے تو چلیں ہم اپنی مجلس کا اختتام کر لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ امید ہے کہ جو کہا گیا، جو پڑھا گیا، جو سنا گیا، اس سے ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہم سب کے لیے بخشش کا اس کو سبب بنائے، ہماری مغفرت کا سبب بنائے، جہنم کی آگ سے بچنے کا اور قبر کے عذاب سے بچنے کا سبب بنائے،
اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل ہماری عقیدے کی کلاس ہوگی، سیم ٹائم۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آپ سب عقیدے کی کلاس میں بھی شریک ہوں۔ جزاک اللہ۔